परवरदिगार आलम ने अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मेरे बंदो, एक काम तुम्हें करना है, फिर एक काम मैं करूँगा। तुम्हें ये करना है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। खुदा फरमाता है, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूँगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। आज की जो नियाज है वो शुक्र के मौजू पर है। तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। फिर फरमाता है, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो, इतनी है कि तुम उन्हें गिन ही नहीं सकते। इतनी नेमतें। अभी जो आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं, तो इसकी वजह भी अल्लाह की एक नेमत है, और वो नेमत है मोहब्बत अहले बैत। और कभी ये ना समझना कोई मेरा हुनर और कमाल है कि मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। इसलिए कि मेरे पांचवें इमाम ने फरमाया, तुम्हारे दिलों में जो हमारी मोहब्बत है, ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं, तुम्हारा हुनर नहीं, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत को डाल दिया है। तो जो फरमा रहे हैं, तो यहाँ आप बैठे हैं तो इसकी वजह भी एक अल्लाह की नेमत है, और वो नेमत क्या है? मोहब्बत अहले बैत। अब तवज्जो चाहता हूँ उसकी। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मन शकर अल्लाह सुब्हानहू वाजब अलैहि शुक्र सानिन। जिसने अल्लाह का एक मर्तबा शुक्र अदा किया, उसी पर वाजिब है वो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करे। और फरमा रहे, एक दफा अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसी पर वाजिब है। अमीर कायनात फरमा रहे हैं, वो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करे। अब जरा समझिए बात को, हम जो इस वक्त किस नेमत का शुक्र अदा करने जा रहे हैं, वो है मोहब्बत अहले बैत। परवरदिगारा, तूने हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को रखा, तेरी इस नेमत पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे ऊपर वाजिब है, फिर तू उसका शुक्र अदा कर। ये बात समझनी है। मन शाकर अल्लाह सुब्हानहू, जिसने एक मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा किया, वाजब अलैहि शुक्र सानिन, उसी पर वाजिब है वो फिर एक मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा करे। पहला शुक्र मोहब्बत अहले बैत को नेमत इलाही समझ के अदा किया, तो फिर सवाल यह है, ये दूसरा शुक्र किस नेमत के बदले में है? तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात की। पहला शुक्र किसको नेमत समझा है? मोहब्बत अहले बैत को। कह दिया परवरदिगार तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मौला कायनात फरमाते हैं, तेरे ऊपर वाजिब है, फिर उसका शुक्र अदा कर। तो फिर जरा सोचिए, ये दूसरा शुक्र किस नेमत के बदले में है? पहला शुक्र तो है मोहब्बत अहले बैत को नेमत इलाही समझा, ये दूसरा शुक्र किस नेमत के बदले में है? तो वसीय पैगंबर ने फरमाया, इज़ वफ़क़हू लिशुक्र ही, तुमने गौर नहीं किया, तौफीक शुक्र भी तो उसकी नेमत है। और फरमा रहे या नहीं? अब नेमतें दो हो गई, एक मोहब्बत अहले बैत, पहला शुक्र मोहब्बत अहले बैत के बदले में, दूसरा शुक्र उस पहले शुक्र के बदले में। तो जब पहले शुक्र की तौफीक उसने अता की, तो दूसरे शुक्र की तौफीक किसने अदा की? उसी अल्लाह ने। फिर उस पे उसका शुक्र अदा करो, फिर अगले शुक्र पे उसका शुक्र अदा करो। तो ये तो आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि वो जो एक नेमत थी अभी तक, तो उसका भी शुक्र नहीं अदा हो सका। तो वो जो फरमा रहे हैं नहीं, तभी तो परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा से कहा, ऐ मूसा, मेरी नेमतों के शुक्र का हक अदा करो।
حضرت موسیٰ سوچنے لگ گئے، غور و فکر کیا، جب ایک دفعہ شکر ادا کروں گا تو توفیق شکر بھی تو تیری نعمت ہے، پھر اس پہ تیرا شکر ادا کروں، پھر اگلی توفیق شکر بھی تو تیری نعمت ہے، پھر اس پہ تیرا شکر ادا کروں۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا تیری نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ توفیق شکر بھی تیری نعمت ہے۔ اس وقت وحی ہوئی، یا موسیٰ الان شکرتنی حیث علمت ان ذالک منی، اے موسیٰ جب تجھے یقین ہو گیا کہ توفیق شکر بھی میری نعمت ہے، گویا تو نے میری نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر دیا۔ تو جو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی، توجہ فرما رہے ہیں نا؟ جو وقت ملا ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن آپ کی توجہ باعث بنے گی کہ کم وقت میں زیادہ نیاز آپ تک پہنچے گی۔ علامہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ صحیفہ کاملہ کا ترجمہ کیا اور پھر دعاؤں کی تشریح بھی لکھی، اور وہ دعا جو میرے امام کی شکر کے موضوع پر ہے، مفتی صاحب قبلہ نے وہاں پر علماء کی محنتوں سے ایک نتیجہ دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ علماء نے، ظاہر علماء جب بیٹھتے ہیں تو پھر قرآن اور احادیث سے ہی مطالب مومنین کے لیے آسان لفظوں میں پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے یہ ترجمے میں اور تشریح میں یہ بات بیان کی، صلوات بھیجئے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وضاحت کی کہ علماء نے شکر کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ تو جو چاہتا ہوں، شکر کے 4 درجے، جو پہلے درجے پہ ہے اس سے فضیلت رکھتا ہے وہ جو دوسرے درجے پر پہنچ چکا ہے، اور دوسرے سے فضیلت رکھتا ہے وہ جو تیسرے درجے پہ پہنچ گیا، اور تیسرے سے فضیلت رکھتا ہے وہ جو چوتھے درجے پہ۔ لیکن آئیے ذرا دیکھیے وہ 4 درجے کس ترتیب سے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے لکھا پہلا درجہ شکر کا، جیسے ایمان کے درجے ہوتے ہیں اسی طرح شکر کے بھی درجے ہیں۔ اس وقت تک شکر کا پہلا درجہ نہیں مل سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لو کہ ساری کی ساری نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سورہ نحل کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرما رہا ہے، تم تک جتنی نعمتیں بھی پہنچتی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یقین کر لیجئے ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ مدارس دینیہ، یہ نعمت ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ کو جو علماء ملے ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر دیکھیں، بہترین اسلام کا چہرہ جس نے پیش کیا ہے وہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں۔ چاہے آپ فلسطین کے مسئلے میں آ جائیں، چاہے آپ لبنان کے، چاہے دنیا کے کسی مسئلے میں بھی چلے جائیں، تو یہ آپ کو اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کہ آپ کے مکتب کے علماء نے آج اس ہمت، جرت اور حکمت اور دانائی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ملت تشیع کا پوری دنیا میں سر بلند ہو گیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ سامعین محترم، مفتی صاحب قبلہ نے لکھا ہے شکر کا دوسرا درجہ یہ ہے، اللہ جو نعمتیں دے ان سے استفادہ کرو، خوش ہو جاؤ، لیکن انہیں باعث برتری نہ سمجھو۔ امیر اپنے آپ کو غریب سے برتری دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس سے فضیلت رکھتا ہوں،
گورا کالے سے فضیلت سمجھتا ہے، حالانکہ ایسی بات قطن امیر غریب پر فضیلت نہیں رکھتا۔ اللہ کے ہاں معیار فضیلت دولت نہیں، زمینیں نہیں، جائیدادیں نہیں، جاگیریں نہیں، رنگ نہیں، قوم نہیں، نسل نہیں، کوئی خطہ نہیں، اس کے ہاں تو معیار عزت ہے تقوی۔ اور فرما رہے یا نہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ نعمتیں دے ان سے استفادہ کرو، لیکن انہیں بے سے برتری نہ سمجھو۔ کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی تھی چٹائی، جس پہ آرام فرما رہے ہیں سید الرسل۔ آپ کے بدن ادر سے کرتا ہٹا، اس چٹائی کے نشان بدن پہ ظاہر ہوئے۔ ایک صحابی یہ منظر دیکھتا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، کہاں کیسر و کسرا اور کہاں آپ اللہ کے رسول؟ ان کے پاس بڑے بڑے محلات اور قیمتی قالین، اور آپ کے نیچے کھجور کے بنے ہوئے پتوں کی ایک چٹائی۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب آپ کا مقام اتنا بلند ہے تو پھر آپ کے پاس بھی بڑے محلات ہونے چاہیے، قیمتی قالین ہونے چاہیے۔ یہ کہنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ دنیا کی آسائشیں ایک طرح کی نعمت؟ کا مقدر بن جائیں تب بھی ان کے لیے باعث فخر نہیں بن سکتا۔ دوسری روایت سرزمین مکہ پر، ہم میں سے جو مکہ تشریف لے کے گئے، میں ایک طرف صحرا اور دوسری طرف پہاڑ، اور آپ مٹی پہ تشریف فرما ہے، نیچے بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد کہا، پروردگار کہہ رہا ہے میرا نبی، اگر تو یہ چاہے تو یہ پورا مکہ سونے کا بنا دوں۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، کہا پروردگارا میں یہ چاہتا ہوں ایک دن سیر ہو کے کھاؤں تاکہ تیری حمد کروں، تیرا شکر بجا لاؤں، اگلے دن بھوکا رہوں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکوں۔ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے، مالک میری یہ مشکل بن گئی، میری یہ مشکل بن گئی۔ آپ کی جان کو ہے خطرہ، ایسا کرو اپنے بھائی علی کو اپنے بستر پہ سلاؤ اور یہاں سے آپ ہجرت کر جائیں۔ سونے کا مطلب تھا قربان ہونا، فدیہ بننا۔ جب اللہ کا پیغام اللہ کے رسول نے مولا علی تک پہنچایا، علی مولا نے حکم الہی سننے کے بعد فوراً ایک سجدہ کیا، سجدہ شکر تھی۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے امت پیغمبر میں بڑے سجدے ہو چکے تھے، لیکن شکر کے عنوان سے پہلا سجدہ میرے مولا علی نے۔ اللہ کے رسول وہاں سے جانا چاہتے ہیں، جب جانا چاہتے ہیں تو مولا علی کو گلے سے لگا دیا۔ رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، بھائی کو اکیلا جنگجوؤں کے درمیان چھوڑ کے جا رہا، لیکن آپ باہر جائیں گے تو آپ پر حملہ ہوگا۔ اب آپ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ آپ انہیں نظر نہ آئیں۔ اس لیے منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے 2 باتیں لکھی ہیں۔
کہا ایک پیغمبر نے کچھ آیتوں کی تلاوت کی، دوسرا آپ نے ایک مٹھی بھر تراب اٹھائی اور ان کی طرف اچھال دی، آپ کا یہ عمل باعث بنا کہ اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ کے رسول چلے گئے۔ مسلمانوں آپ سب کا ایمان ہے، اللہ کے رسول خود سے نہ کچھ کہتے تھے نہ کرتے تھے، جو کہتے وہ امر الہی، جو کرتے وہ حکم الہی۔ اللہ حکیم ہے۔ پھر اتنا سوچئے اس مٹی کو اچھالنے میں حکمت کیا تھی؟ میں تو ایک طالب علم ہوں، کہاں سمجھ سکوں؟ ایک بات میری سمجھ میں آئی، جب میں نے تاریخ کو دیکھا تو اس نتیجے پہ پہنچا، چونکہ وہ کثرت میں تھے، دولت بھی تھی، مال بھی تھا، افراد بھی تھے، وہ بڑے مغرور تھے، مسلمانوں کو کمزور سمجھ رہے تھے۔ شاید مٹھی بھر تراب پھینکنے کی ایک حکمت یہ ہو کہ اللہ کے رسول بتلانا چاہتے ہو اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ نہ کرو، تم میں مٹھی بھر تراب کا مقابلہ کرنے کی ہمت سلا کے جا رہا ہوں ابو میرے مولا علی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر سوچئے جب ہمارا موضوع بھی یہی ہے، ذرا سوچئے وہ شکر کس نعمت کے بدلے، نعمت کون سی تھی جس کے بدلے میں مولا علی نے شکر ادا کیا؟ وہ نعمت مولا علی کا قربان، مولا علی کا فدیہ بننا، یہ تھی مولا علی کے سامنے نعمت۔ سب بتائیے اگر اللہ مولا علی کو حکم نہ بھی دیتا تو کیا وہ اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا یا نہیں؟ جی پھر مولا کائنات کے سجدہ شکر کو سمجھیے، گویا میرے مولا علی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر اس نیت سے کر رہے ہیں، پروردگارا اگر تو چاہتا مجھے حکم نہ بھی دیتا تو تو اور ہزاروں طریقوں سے اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا، تو نے سارے طریقے چھوڑ کے علی کو آیا۔ جب بھی فضیلت کی بات آتی ہے تو مومنین خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ نشانی ہے جو مومن ہوتا ہے وہ مولا کے فضائل سن کے ضرور خوش ہوتا ہے۔ لیکن جہاں فضیلت کے جملے کو آپ نے سنا وہیں پر پھر ایک درس بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے، تو جہاں فضیلت کو آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں وہیں فضیلت کے اندر سے جو سبق ملتا ہے اسے پہنچانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہے آپ اور میں نیکی نہ کر سکیں، وسوسے ڈالتا ہے، اس کے چنگل سے بچ گئے تو پھر اگلی کوشش یہ ہے کہ اسے اجر نہ ملے، اور جن چیزوں کی وجہ سے اجر ضائع ہوتا ہے ان میں سے ایک ریاکاری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی لیکن اپنی زبان سے اپنی خدمات کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن پروردگار عالم پھر ان کی مشہوری کروا دیتا ہے۔ لیکن وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے علاقوں میں بیٹھ کے مثلاً انہوں نے مسجد بنوائی یا آباد کی، امام بارگاہ بنوایا یا آباد کیا، مدرسہ بنوایا یا آباد کیا، یا کوئی خمسہ یا کوئی عشرہ یا یتیم خانہ، کوئی خدمت دین کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے ہی لوگوں سے کہتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو یہ مسجد آباد نہ ہوتی، اگر میں نہ ہوتا تو یہ عزاخانہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو یہ خمسہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو یہ عشرہ نہ ہوتا، تم میں تو یہ قابلیت ہی نہیں ہے، یہ لیاقت ہی نہیں ہے۔ درس کیا مل رہا ہے اس جملے سے؟ درس یہ مل رہا ہے مت کہہ کہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے، اگر تو مسجد بنوا چکا ہے یا آباد کر چکا ہے، مدرسہ
مدرسہ بنا چکا ہے یا آباد کر چکا ہے، اذاخانہ بنا چکا ہے یا آباد کر چکا ہے، یا خمسہ یا عشرہ یا سالانہ جلسہ کرواتا ہے، مت کہہ کہ یہ تیری وجہ سے ہے۔ ایسا کر لیا پھر سجدہ شکر میں جا اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں کہے پروردگارا اگر تو یہ چاہتا یہی کام کسی اور سے بھی لے سکتا تھا تو انہیں سب کو چھوڑ کے میرا چناؤ کیا، اس بات پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں ہاں، جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا نا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے، تو اس وقت اتنا کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا تیرا ارادہ کیا ہے؟ جواب ملا یا ابت افعل ما تؤمر، جو تجھے حکم ملا ہے تو اسے پورا کر۔ اس کا مطلب ہے نبی جو خواب میں دیکھتا ہے وہ خواب بھی ایک حکم الہی ہوتا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ مسلمانوں خیال کرو، حضرت اسماعیل نبی، حضرت ابراہیم نبی اور جناب اسماعیل فدیہ بننے جا رہے تھے، قربان ہونے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ ادھر جناب اسماعیل فدیہ بنے، ادھر مولا علی فدیہ بنے، یہی تو بات ہے سمجھنے کی۔ اسماعیل مقام صبر پہ ہے جب فدیہ بنے، فخر اسماعیل مقام شکر پہ نظر آتا۔ کیا خیال ہے؟ جناب ابراہیم کو اسماعیل پیارا نہیں تھا؟ پیارا تھا نا؟ امتحان الہی میں کامیاب کیوں ہوئے؟ راز کیا ہے؟ بس یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، جو وقت ملا ہے وہ تمام ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اور قبلہ جوادی صاحب انشاءاللہ آپ کو مصائب سنائیں گے۔ اگر وقت زیادہ ہوتا تو پھر شکر کے باقی درجے بھی بیان ہوتے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اتنا عرض کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم کو بیٹا تو بہت پیارا تھا۔ اصل میں یوں ہوتا ہے، ایک طرف ہوتی ہے محبت مال اور اولاد کی، دوسری طرف محبت ہوتی ہے اللہ کی۔ اگر دو میں سے ایک کو قربان کرنا پڑے تو کامیاب وہی ہوتا ہے جو مال اور اولاد کی محبت کو قربان کر دے، اللہ کی محبت کو باقی رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو بیٹے سے بڑی محبت تھی، لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے محبت بیٹے کی محبت سے بھی کیا ہے؟ زیادہ تھی۔ اس ہستی سے عشق اور محبت رکھتے ہو وہ ہیں میرے مولا حسین۔ میرا ایک سوال ہے، مصائب کی تفصیلات میں تو نہیں جا سکتا، ایک سوال ہے، مدتوں دعائیں مانگتے ہیں، رب جانے کب وہ وقت آئے گا جب میں اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھوں گا، مسجد النبوی میں جاؤں گا، رسول خدا کے روضے کو دیکھوں گا، چند دن وہاں رہنے کے بعد پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ امیر کارواں اعلان کرتا ہے کل اتنے بجے بسیں ہوٹل کے باہر ہوں گی، سامان لے کے آ جانا۔ حاجی سامان لے کے آ جاتے ہیں، بسوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈرائیور کی مجبوری ہے، اس نے اپنی بس کو ادھر ہی موڑنا ہے جس طرح سڑک مڑتی ہے، لیکن جو حاجی ہے آنکھیں اس کی برس رہی ہوتی ہیں، دل ڈوب رہا ہوتا ہے اور اس کی گردن ادھر مڑتی ہے جدھر گنبد خضرا ہے، اور زبان پہ یہی بات ہوتی ہے یا رسول اللہ تیرا روزہ چھوڑوں تو کیسے، تیرا شہر چھوڑوں تو کیسے؟ تو پھر مسلمان انصاف سے بتا، تو نے رسول اللہ کو دیکھا تو نہیں، یا سنا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے، محبت کو نہیں پایا، ان کے اخلاق کو نہیں پایا، قربت کو نہیں پایا، اور تیری حالت یہ ہے کہ آنکھیں برس رہی ہیں، دل ڈوب رہا ہے، مدینہ چھوڑنا مشکل ہو گیا۔ اتنا بدلا جو گود میں پلتا رہا اس نے آسانی سے مدینہ چھوڑا۔ نانے کے شہر کو چھوڑنا آسان نہیں تھا، مگر کس لیے چھوڑ رہے تھے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اور میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانی کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اے عزادارو، وہی میرے
میرے مولا حسین تم نانے کا شہر چھوڑ کے آ کے کربلا کو بسا دیا، اور کربلا میں قربانیوں کا جب سلسلہ شروع ہوا، پہلے اصحاب مارے گئے، پھر ہاشمی مارے گئے، اور پھر لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے فرما رہے تھے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا قوموا ان امتکم ایھا الکرام، او میرے بہادروں، او میرے جنگجوؤں، اٹھو، اپنی نیندوں سے بیدار ہو جاؤ۔ کس لیے بلا رہے تھے؟ کوئی آ کے رہوار پہ سوار کرے یا پیاسے تھے کوئی آ کے پانی پلائے؟ نہیں، امام جانتے تھے دشمن بے حیا ہے، ادھر نبی کی امانتیں ہیں، تبھی تو فرما رہے تھے فَادْفَعُوا حرم رسول اللہ، اور میں چلا مقتل کی طرف۔ کوئی ہے جو نبی ذاتیوں کے پردوں کی حفاظت؟ اللہ لعنت اللہ